वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सैलाब के बाद सब्जियों की किल्लत हुई है और साथ ही कीमतों के अंदर जो इजाफा देखा गया है, और इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है और क्या क्या इक़दामात किए हैं। चारों सूबों में इस वक्त, जैसे कि हम रोज उस पर गुफ्तगू करते रहे हैं, शदीद सैलाबी सूरत हाल है और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही हुई है उसके साथ साथ बहुत सी फसलों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। टमाटर, प्याज, कपास, खजूर और ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ सब्जियों की और जो मुख्तलिफ फसलें हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। जो इब्तदाई इस वक्त हमारे पास अंदाजे सामने आए हैं उनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 2 मिलियन हेक्टेयर रकबा जो है उस पर खड़ी फसलें सैलाब से तबाह हुई हैं। ये इस तबाही के बाद और जो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा जब पानी खड़ा था और कम्युनिकेशंस और रोड्स पे भी मसला था, तो उसकी वजह से बाज़ारों में बहुत एक तेज़ी से कीमत बढ़ती हुई नज़र आई है सब्जियों की। टमाटर, प्याज, ख़ास तौर पे इनका जिक्र आजकल हो रहा है कि कीमत में बहुत तेज़ी से इजाफा नज़र आया है और इस तरह के खदशे का भी इजहार हो रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी किल्लत भी हो सकती है। इसी तनाजुर में जो वफाकी हुकूमत है उसने फौरी तौर पे ये फैसला किया है कि अफ़गानिस्तान और ईरान से फौरी तौर पे प्याज और टमाटर जो है उनकी दरामद की इजाज़त दी है। इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि भारत से इन चीज़ों को मंगवाने पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर बराए कॉमर्स नवीद कमर साहब ने एक जो प्रेस टॉक की तो उन्होंने कहा कि भारत से प्याज और टमाटर की दरामद का जो फैसला है वो तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद किया जाएगा, मगर अफगानिस्तान और ईरान से इस वक्त हर तरह की सहूलत भी दी जाएगी इंपोर्टर्स को। इसके साथ साथ FDR ने भी ये ऐलान किया है कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो भी इमदादी सामान जो है वो मुल्क में आएगा उसके ऊपर ड्यूटी में छूट दी जाएगी। हुकूमत अब सब्जियों की दरामद के हवाले से क्या प्लान बना रही है और क्या जो ये इंपोर्ट है क्या ये वक्त में हो पाएगा और क्या इससे जो इस वक्त डिमांड और सप्लाई के इश्यूज हैं ये कम्प्लीटली एड्रेस हो जाएंगे। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वजीर हैं कॉमर्स के। उनसे हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे सैयद नवीद कमर साहब से और हम उनसे बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत फैसले कर रही है ख़ास तौर पे सब्जियां और टमाटर, प्याज को लेकर, और जो ये रीसेंट फैसला हुआ है कि ईरान और अफगानिस्तान से जल्द अज जल्द दरामद किया जाए इनका। वेलकम टू द शो सर। जी नवीद कमर साहब, सर बताइए कि इब्तदाई फैसला ये कब हुआ और कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान और अफगानिस्तान से जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट तक पहुंच जाएंगे? देखिए, फैसला तो जैसे ही ये क्राइसिस सिचुएशन हुई तो हमारी एक कमेटी बना दी गई। कल सुबह उसकी पहली मीटिंग थी। कमेटी ने फौरी तौर पे ये डिसाइड किया कि हम न सिर्फ ये कि प्याज टमाटर अलाउ कर देंगे आना, लेकिन उस पर जितनी भी टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह हैं वो माफ कर दी जाएंगी। और फैसला होते ही, और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि जो इम्पोर्टर्स हैं उनको लाइसेंस 24 घंटों के अंदर अंदर दिया जाएगा। सो एक इमरजेंसी बेसिस पे हमने अपनी मार्केट को जो है ये सप्लाईज पहुंचाने किया है। उसके अलावा हमारी मीटिंग्स हुई हैं जो इम्पोर्टर्स हैं इन चीज़ों के कि वो उनको हम जितना भी फैसिलिटेट कर सकें, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद नहीं खरीद के ला रही, ये वही इम्पोर्टर्स हैं जो कि मार्केट को सप्लाई करते हैं यहाँ या यहाँ से लोकली प्रोक्योर करते हैं, उन्हीं को ये टास्क दिया गया है। तो जैसे ही अब सप्लाईज कुछ आना शुरू हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान से तो हमारा वैसे भी रेगुलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो है ट्रेड वो चलता है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट में अब ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम जाहिर चाह रहे हैं कि मच लार्जर स्केल ये आए ताकि
پرائس اسٹیبلائزیشن ہو, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو جو ہے اس کو ہم فوری طور پہ بیلنس آؤٹ کر سکیں. تو آئی تھنک ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا مارکیٹ پرائسز پہ, اور لوگ جو آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کے پہنچ سے بھی یہ چیزیں باہر نکل رہی ہیں, سو ہم اس کو واپس وہیں لے آئیں گے. جو پیاز کی بات ہے, پیاز اتنی پیرشیبل کموڈٹی نہیں ہے جتنا کہ ٹماٹر ہیں, تو پیاز پہ تو ہم جو ہے جیسے جیسے امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم افغانستان ایران سے آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں یہ سستی چیز مل جائے ہم اپنی مارکیٹ کو اس سے فائدہ دلا سکیں. سو دیٹ از دا پلان بیسک. جی نوید صاحب, کیونکہ جب فائنانس منسٹر نے ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھارت بھی ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. اس کے بعد آبویسلی وہ قیاس رائی تو میڈیا میں ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ تو سر آر وی ایکسپیکٹنگ اے ڈیسیژن آن دس سون؟ کیا یہ کنسیڈر ہو رہا ہے؟ پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ کچھ آپ ہمارے ساتھ تھنکنگ حکومت کی جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ایون ان ایمرجنسی سچویشن اس کو پوری ساری ایسپیکٹس کو تناظر میں رکھ کے پھر ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. اسی لیے کل بھی میں نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز سے جو ہے اس پہ کنسلٹیشن کی جائے گی, ویوز لیے جائیں گے, اور اس کا ایک فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ ان تمام چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھ کے پھر ہوگا. کوئی پریمیچور نی جرک ری ایکشن قسم کا ہم فائدہ اس سچویشن کا نہیں دیں گے. تو جو اسپیکولیشن میں مارکیٹ میں ہو رہی ہے نا کہ شاید ہم انڈیا کے ساتھ بھائی نہ فلڈس ہم لائے نہ مارکیٹ میں پرائسز جو بڑھی, تو یہ تو جو سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو بھی سٹیپس لینے پڑیں وہ ہم لے رہے ہیں. لیکن کوئی ایسا کیا سٹیک ہولڈرز کا آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ who are these سٹیک ہولڈرز؟ پولیٹیکل فورسز, پاکستان تحریک انصاف, دی آرمڈ فورسز, بزنس مین, who are the سٹیک ہولڈرز؟ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, everybody has to be on board on such a thing. ایران افغانستان پہ ایشو نہیں ہوتا بٹ انڈیا کے لیے ضرور یہ ایشو آئے گا. سو سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے کنسلٹ کیا جائے گا. پھر ہمارا فارن آفس ہے وہ جو اسیس کر سکتا ہے کہ اس کا باقی ہماری جو پالیسی ہے اس پہ کتنا افیکٹ آئے گا. اینڈ ڈیفینیٹلی GHQ will also be consulted because ان کا بھی ایک میجر رول ہوتا ہے ویزاوی اور ایسٹرن بارڈر. تو یہ ساروں سے مشاورت ہوگی and once we have a consensus only then will a decision be taken either way. صحیح. اچھا سر, آبویسلی اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ امیڈیٹ فیصلہ جو کیا ہے وہ پیاز اور ٹماٹر کے حوالے سے کیا ہے, ان کی قیمتوں میں کمی بھی, معاف کریے گا, اضافہ بھی سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے. مگر سر کیونکہ بہت سی فصلوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تباہ ہو گئی ہیں, ابھی انیشل ایسٹیمیٹس ہیں, وقت لگے گا, مگر آپ لوگ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیاز ٹماٹر کے بعد کیا اور سبزیاں جو ہیں, گندم, چاول, مطلب the لسٹ جو ہوگی ایسی چیزوں کی جو شاید ہمیں امپورٹ کرنی پڑے قلت کو ایڈریس کرنے کے لیے اور سیلاب کی وجہ سے قلت کو, وہ کتنی لمبی ہے؟ یا انیشلی آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کون سے ایسے ایگریکلچرل آئٹمز ہیں جنہیں آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ سبزیوں کے حساب سے تو یہ بڑے آئٹمز آلو, پیاز اور ٹماٹر ہوتے ہیں. آلو کا ہمارا اپنا سٹاک بھی ہے جو پچھلے جو فصل سے ہے. سو اس وقت ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کو امپورٹ کرنے کی. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے سچویشن ہوتی ہے. جو میجر کراپس ہیں آپ بات کر رہے ہیں, بیٹ, فرسٹ آف آل بیٹ سوئنگ تو ابھی تقریباً 1 مہینہ ہے بیٹ سوئنگ میں. ظاہر ہے کہ وہ پانی ہم امید کر رہے ہیں کہ اتنے سفیشینٹلی ریسیڈ ہو جائے گا کہ ویٹ سوئنگ افیکٹ نہ ہو. لیکن یہ تو جب وقت آئے گا تبھی ہم
دیکھیں گے. وی ہوپ کہ کہیں کہیں جہاں پانی کا نقصان ہو رہا ہے تو کہیں شاید پانی کا فائدہ بھی ہو. تو بٹ the government intends to give an attractive price to our own farmer, کہ وہ جتنی بھی ہم جو اس وقت شارٹیج ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فلڈ سے پہلے ہی جو ہے ہم ویٹ جو ہے 3 ملین ٹنس امپورٹ کرنے کی پالیسی جو ہے وہ اپروو ہوئی تھی, جس میں سے کچھ آ گیا ہے اور کچھ ابھی پروسیس میں ہے. تو we will watch what to do جو پانی ریسیڈ کرے. جہاں تک رائس کراپ کا سوال ہے, رائس کراپ ضرور کچھ ڈیمیج ہوا ہے, لیکن رائس ہم ایکسپورٹر ہیں, ہم امپورٹر نہیں ہیں. تو وی ہیو ٹو سی کہیں کراپ جو ہے some areas that I have been to myself, وہاں کراپ نارمل سے بھی بہتر نظر آ رہے ہیں, لیکن کہیں جو ہے وہ بالکل ختم بھی ہو چکا ہے. ڈیپینڈس ٹوپوگرافی پہ, ہر چیز پہ. تو بٹ دیٹ آلسو وی ول واچ. یہ رائس تو ابھی ہارویسٹنگ ہوگی یا ہو رہی ہے یا ہوگی, بیٹ کی سوئنگ ابھی شروع ہوگی. سو ایوری کراپ از ڈفرنٹ ان دیٹ اسپیکٹ. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ بھی آبویسلی کوئی پہلی ایسا واقعہ نہیں ہے, پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے, اس لیے اس دفعہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب ایسے مواقع آتے ہیں تو کئی جو اسپیشلی اس طرح کے آئٹمز ہوتے ہیں ان کی ہوڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, آرٹیفیشل شارٹیج بھی کریٹ کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی قیمت جو ہے اوپر جاتی ہے. کیا آپ کو کوئی خدشہ, کوئی رپورٹس اس طرح کی ملی ہیں کہ پیاز, ٹماٹر یا آلو میں اس طرح کا بھی کوئی کوئی فائدہ اٹھانے کی اس سچویشن سے کوشش کر رہا ہے, سٹاکس کہیں رکھے ہوئے ہیں, ڈیمیج نہیں ہوئے, ہوڈنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو کچھ چیزیں تو بالکل پیریشیبل ہیں. ٹماٹر کو آپ ہولڈ تو نہیں کر سکتے, آپ کتنے دن رکھیں گے ٹماٹر کو بند کر کے. So those kind of things are not. باقی جو چیزیں ہیں جو کہ رکھی جا سکتی ہیں, گورنمنٹ ان سب پہ ویجیلنٹ ہے, اینڈ وی ول میک شیور کہ مارکیٹ میں سپلائیز جو ہیں, چاہے وہ ہم ڈومیسٹیکلی یہاں سے پروکیور کریں یا ہم باہر سے منگا کے بھی مارکیٹ میں ڈالیں, that we will be vigilant on. لیکن lot of these things we can't even be hoarded, تو ہمیں اس لحاظ سے خدشات نہیں ہے. ہم جو لوگ ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, جو ان کموڈیٹیز میں چلاتے ہیں, ظاہر ہے ہم ان سے بھی ٹچ میں ہیں کہ کہیں کارٹلائزیشن کی وجہ سے چاہے مارکیٹ میں شارٹیج نہ بھی ہو, لیکن اگر قیمتیں سب مل کے اور بڑھا دیں گے تو دیٹ آلسو کی ناٹ بی الاؤڈ. تو اس پہ بھی ہم ویجیلنس رکھ رہے ہیں. صحیح. سر, یہ بھارت کے حوالے سے کب تک ہم فیصلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹائم لائن ہے اس کی؟ اور صرف اس لیے کیونکہ اتنی ایمرجنسی ہے جو صورتحال ہے, کیا کوئی آپ نے اس کے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے کہ یہ فیصلہ ون وے اور دی ادر کرنا ہے, ہفتے میں, 2 ہفتے میں, 10 دن میں؟ پہلی چیز تو یہ کہ نہیں, ڈیڈ لائنز تو نہیں ہو سکتی نا عرفا, لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ لانگ ٹرم میں تو ہم کر بھی نہیں سکتے. ایمرجنسی سچویشن میں فیصلہ ایک طرف ہونا ہے کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد we have to move on beyond that. وہ کافی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا, نہ صرف کنسنسس پہ بٹ جو گراؤنڈ ریالٹی کی سچویشن ہوگی, پلس ہماری جو امپورٹس ہیں باقی ملکوں سے, ان سب پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو ابھی کیونکہ پانی کھڑا ہے, دیکھیں نا, ایسے علاقے ہمارے ہیں جہاں بند بریک ہوئے, جہاں سارے کے سارے ڈسٹرکٹس جو ہیں پانی کے نیچے آ رہے ہیں ایز آف یسٹرڈے, ایز آف ٹوڈے. تو یہ تو ایک فلوئڈ سچویشن ہے نا, آن گوئنگ سچویشن ہے. اس کو تو آپ کوئی پہلے سے فیصلہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو respond to the situation جیسے جیسے آتی ہے. صحیح. تو ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ ہو, اس کے بعد اگر سچویشن تبدیل ہو تو آپ فیصلہ بھی اکارڈنگلی تبدیل کریں. سر, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہی کچھ انڈین کراپس ہوں گے جو مڈل ایسٹ سے امپورٹ کیے جائیں گے, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ ڈائریکٹلی, تو وہ کیونکہ وہاں وہ بھیجتے ہیں تو وہاں سے ہم منگوا لیں گے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ
ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو اس کو ہم نے اسٹیبلائز کرنا ہے، ان کو کم کرانا ہے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ سے ادھر ادھر سے گھما کے چیزوں کو لائیں گے آپ، تو اس سے بھی زیادہ جو آج کی پاکستان کی قیمت ہے اس سے بھی زیادہ مہنگا منگائیں گے، تو یہ تو عجیب سی باتیں ہیں جو کہ لوگ اگر سوچ بھی رہے ہیں۔ نہیں، نو سچ تھنگ از ہیپننگ۔ نہ آپ اس کو ایئر لفٹ کرا سر، تبھی تو پوچھا، کیونکہ بیکاز آئی مین اکنامکلی تو اگر صرف فائنینشلی اور اکنامکلی دیکھا جائے تو سر پھر امیڈیٹلی فیصلہ تو انڈیا سے منگوانے کا اکنامکلی تو از دا موسٹ فیزیبل۔ Yes, but economics is not the only factor. ظاہر ہے economics was geopolitics، یہ سب چیزیں ملا کے ہی فیصلے ہوں گے۔ So obviously there is always a price to be paid for everything. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دہشت گردی کا کیس ہے، ان کی ضمانت میں توسیع تو ہوئی آج جب پروسیڈنگز ہوئی، مگر ساتھ ساتھ کیس میں کچھ قانونی نکات بھی نئے سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد کی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو خاتون جج کو دھمکی دینے اور پولیس حکام کو بھی دھمکی دینے کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا ان کے خلاف، اس کی آج ہیئرنگ تھی، جہاں ان کی جو ضمانت تھی اس میں ایکسٹینشن ہوئی ہے، 12 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مگر سماعت کے دوران عدالت میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لائرز تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے اس مقدمے میں 4 اور جو دفعات ہیں ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایک دفعہ لگائی گئی ہے یہ جج کی اجازت کے بغیر پولیس نہیں کر سکتی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ٹرائل کورٹ جج تھے انہوں نے بھی یہ ریمارکس دیے ہیں کہ انہوں نے جو پولیس کو نوٹس کیا ہے علیحدہ سے اس حوالے سے، اور انہیں بلا کے اس پہ پوچھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کن شواہد کی بنا پر عمران خان صاحب کے خلاف یہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شمانی صاحب، یہ ایک سینئر ماہر قانون ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، یہ جو بات یا نکات اٹھائے ہیں عمران خان صاحب کے لائر نے کہ اس طرح کے جو دفعات ہیں ان کو کیس میں شامل کرنے کے لیے جج کی اجازت کی ضرورت ہے، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ تو صحیح ہے، ایک دفعہ فائل کر دیا کیس تو اگر کوئی ایڈیشنل چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں تو بغیر جج کی اجازت کے نہیں کر سکتے۔ تو سر آپ کے خیال میں پھر پولیس کو بھی تو یہ معلوم ہوگا، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ایک فیصلہ کیا، نوئنگ کہ کورٹ کے اندر نہ صرف یہ ایشو ریز ہوگا بٹ کہ جج کے پاس بھی زیادہ آپشنز تو نہیں ہوں گے ایکسپٹ ٹو اسٹرائک دم ڈاؤن پرہیپس؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سارا کیس جو بنایا ہے یہ تو بالکل کمزور کیس ہے، کیونکہ جو ٹیررزم کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ نہ انہوں نے کوئی تھریٹن کیا ان دا سینس کہ وہ بندوق لے کر کے یا بام پھینک کر کے یا کچھ ایسی چیزیں، ٹیررسٹ کا ایلیمنٹ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو یہ تو کیس ٹیررزم کا تو بنتا ہی نہیں ہے، کمزور کیس ہے، تو اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ نئی دفعات ڈال رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کیس مضبوط نہیں ہے۔ نہیں تو سر آپ کے خیال میں پھر اس کا مقصد صرف یہی ہے پولیس کے پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اور کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے ان کو مطلب کہ بار بار مختلف کیسز میں کورٹ بلایا جائے تو اٹ جسٹ بیکمز بٹ آف اے ہیسل، یہی اس کا مقصد ہے؟ جی بالکل، یہ تو ہمارے ملک کا رواج ہے نا، یہ تو آپ جانتی ہیں بہتر اور سب سے بہتر جانتی ہیں کہ ہمارے ملک کا تو رواج یہ ہے نا کہ جب آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کیسز فائل ہونے شروع ہوتے ہیں۔ جب پریزنٹ گورنمنٹ جب اپوزیشن میں تھی ان کے خلاف کیسز فائل ہوتے تھے، یہ فائل ہو رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے فائل کر دیا، اس میں تو کوئی جان ہے نہیں، یہ چلے گا کیس، لیکن بیل تو ملتی رہے گی ان کو، ایونچولی ان کو پکی بیل بھی مل جائے گی۔ سر اگر اسی معاملے کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی ان کا کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
تو کیا وہ ادھر ایک ایک ہی چیز ہے کہ ایک خاتون جج کو دھمکی دی گئی ہے، ایک طرف ٹیررزم کا کیس چل رہا ہے، ایک طرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چل رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ ٹیررزم کیس ختم نہیں کر سکتے جو ٹیررزم کورٹ کے جج ہی ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس ہے وہ تو مختلف ہے. اس میں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جج کا خاص طور سے نام لے کر کے اور کہا ہے کہ ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے. حالانکہ وہ کیس جو تھا ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اس کی ہیئرنگ برقرار تھی، چل رہی تھی، ان کو کوئی رائٹ نہیں تھا ایسی بات کرنے کا. اور انہوں نے یہ کہہ کے ساری جوڈیشری کے خلاف وہ کہا تھا، کیونکہ اگر آپ ایسا ہونے لگے کہ کوئی لوور جوڈیشری کا جج کوئی فیصلہ کر دے اور اس کے خلاف جو بڑا پاورفل آدمی ہے نعرے مارنا شروع کر دے اور دھمکیاں دینا شروع کر دے، تو پھر تو کوئی بیچارہ چھوٹا موٹا جج کبھی فیصلہ نہیں کرے گا. تو یہ تو جوڈیشری کے سسٹم کے خلاف تھا یہ. تو وہ ایک چیز اور ہے، اور وہ یقیناً اس میں کنٹیمپٹ کا مادہ ہے موجود، اور وہ اس واسطے وہ تو چلے گا کیس. اب کس نتیجے پہ ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن کیس تو چلے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک دفعہ پھر سیلاب کی تباہ کاریوں کا، اور ہم بات کریں گے سوات کا، پاکستان کا یہ جو سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے. ادھر بھی ملک کے مختلف حصوں کی طرح سیلاب کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے. بہت فوٹیج بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ اور پھر مین سٹریم میڈیا پہ وائرل ہوئی، خاص طور پہ جو ہوٹلز تھے چھوٹے چھوٹے جو دریا کے کنارے بنے ہوئے تھے، اور وہ پورے کے پورے بہہ گئے فلڈز میں. اس کے علاوہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے 2-3 ہوٹلز کی، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسی جگہ تھیں جن کا بہت نقصان ہوا ہے جو بہہ گئی ہیں سیلاب میں. کالام کا اگر ذکر کریں تو وہاں مرکزی بازار جو ہے وہ بھی ایک دریا کا اس وقت منظر پیش کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پانی کی سطح میں کچھ کمی آئی ہے پچھلے دنوں میں، مگر ساتھ ساتھ سڑکیں جو ہیں ان پہ کمیونیکیشن ابھی بھی بند ہے، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاح، کچھ ٹورسٹ ایسے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیریں زادہ، سینئر صحافی ہیں، سوات میں بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر بتائیے کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ پانی کے لیول میں کوئی کمی آئی ہے؟ ریسکیو ایفرٹس کس طرح چل رہے ہیں؟ ٹورسٹ کی کیا کوئی خبر ہے؟ ابھی بھی کچھ لوگ کہیں پھنسے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک ریسکیو نہیں کیا گیا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ یہاں پر چونکہ آپ نے پانی کی بات کی تو پانی کی جو سطح ہے وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل جو پانی ہے دریائے سوات کا وہ لیول تقریباً قریب ہے، اور باقی موسم کے حوالے سے بھی مطلب مزید بارشوں کا امکان ابھی نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے. لیکن جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بدستور قائم ہے، اور لوگ ابھی بھی مصیبت میں ہے، اور بہت زیادہ مصیبت میں ہے. خاص کر بحرین سے لے کر کالام کا جو ایریا ہے یہاں پر تقریباً یہ 32 کلومیٹر ہے، اور ان لوگوں کو ابھی تک امداد نہیں پہنچی، نہ راشن پہنچی، نہ کوئی سٹرکچر ہے روڈ کا. تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر سڑک جگہ جگہ جو ہے نا وہ بہ چکا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. آج کالام کے لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت کوشش شروع کر دی ہے کہ ہم روڈ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ NHA ہے اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے، تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کر دیا ہے اور اس کو کھول رہے ہیں. ایک اور بات میں بتا دوں کہ سیاحوں کے حوالے سے ابھی بھی تقریباً کوئی 300-400 سے زیادہ سیاح ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے اور دیگر لوگوں کو فون کرتے ہیں، میڈیا کی نمائندوں کے. وہ کہاں شیریں زادہ صاحب کہاں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت؟ اس وقت جو ہے نا کالام ہی بیس ہے، اور اتروڑ ایک علاقہ ہے، اتروڑ اور کالام ان دونوں جگہوں سے مجھے خود بذات خود فون آئے ہیں آج بھی
कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और हमें निकाल दिया जाए, और हम गुज़श्ता 8-10 दिनों से हमारे पास बच्चे ख़वातीन हैं वो बीमार हो रहे हैं और इनको इलाज के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है इस हवाले से। दूसरा ये है कि राबिता सड़कें जो आस पास इलाके हैं वो बह चुके हैं, ज़राई सयाहत तो तबाह हो गई है, लेकिन ये इलाका ज़राअत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनके आलू, शलजम और दिगर गोभी जो मुख्तलिफ फ्रूट है वो भी बहुत मशहूर है, लेकिन वो मंडियों तक पहुँचाने के लिए कोई ज़राया नहीं है, क्योंकि जो 32 किलोमीटर रोड है कालाम से बहरीन तक का वो डैमेज है। तो ज्यादातर ये लोग मुतालिबा करते हैं कि हमें मतलब राशन ना दे, हमें कुछ भी ना दे, लेकिन ये जो मेन रोड है इस पर फोकस कर दिया जाए और इसको जल्द और जल्द बहाल कर दिया जाए। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा किया था, तो उस मौके पर उन्होंने ये वादा किया है कि हम जल्द अज जल्द सयाहों को भी निकाल देंगे और रोड को भी बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने खुद विजिट किया है इस रोड का, तो इस पर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सयाहों का जहां तक ताल्लुक है, सड़क का ये जो रोड का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वहां पानी खड़ा हुआ है या पानी अब उतर गया है मगर डैमेज हो गया है बिल्कुल सड़क? कोई तफसील भी तो फराहम करें कि वहां मसला एग्जैक्टली है क्या? अच्छा, ऐसा है कि पानी बिल्कुल लेवल जो है ना वो तो नीचे गया है, लेकिन रोड जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। वहां पर बड़े बड़े पत्थर है और रोड बह गया है, पानी वहां पर नहीं है। बाज़ जगहों पर पानी भी है, बाज़ जगहों पर रोड जो है ना वो बह गया है। तो मसला ये है कि रोड की बहाली अशद जरूरी है। इसके अलावा ये जो सयाह है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इसके लिए एक हेलीकॉप्टर वक़्फ़ कर दिया है। वो तो मुसलसल गर्दश में है, मिंगवरा और कालाम के जो सर्विस है वो कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से, पाक आर्मी की तरफ से अगर हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया जाए और सयाहों को हंगामी बुनियादों पर निकाल दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि 2010 में जब सैलाब आया था तो अमेरिका के 3-4 हेलीकॉप्टर थे, पाक फौज के 4-5 हेलीकॉप्टर थे, तो 2 दिनों में पूरे कालाम से सयाहों को निकाल दिया गया था। अब ये तकरीबन कोई 8वां रोज है और अभी तक हर सुबह 5 बजे सयाह आते हैं और 5 बजे शाम को फिर वापस चले जाते हैं, उनकी बारी नहीं आती और वो बेचारे रो रहे हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है इनको। सही, तो क्या सूबाई हुकूमत ने कोई अपील की है और हेलीकॉप्टर्स की, चाहे पाक फौज से या फिर वफाकी हुकूमत से? देखिए, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब यहाँ पर मिंगवरा आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुबह की हैसियत इस तरह होता है कि विफाक के बेटे हैं, तो हम बेटों के मानिंद हैं और विफाक हमारा वालिद की जगह है, तो हमारे सरों पर हाथ रख के इस वक्त हमारी मुश्किल है, हमारे लोग फंसे हुए हैं, हमें हेलीकॉप्टर पर हम कर दिया जाए। हमारे जो मेन रोड है NH है, इस पर सूबाई हुकूमत काम नहीं कर सकती, विफाकी हुकूमत के जेर कंट्रोल है, तो वो उन्होंने बाकायदा और मुतालिबा भी किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल भी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उन्होंने वादा किया है, तो मेरा ख्याल में उसको थोड़ा सा 2 दिन इस पर लगेंगे। अगर मजीद इसको 3-4 हेलीकॉप्टर लगाए और वो मुसलसल परवाजें करते रहे, इसमें गैप ना हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन में सारे सयाह निकल आएंगे। बाकी मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ न कुछ कर लेंगे, लेकिन वो पंजाब, कराची, दीगर शहरों से लोग आए हैं और वो इस मौसम से यहाँ पीने के पानी तक दस्तयाब नहीं है, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई है। यहाँ से जो इमदाद ले जाया जा रहा है हेलीकॉप्टरों में वो भी तकसीम नहीं कर रहे हैं, तो लोग काफी मतलब वहाँ पर परेशान है। मुकामी लोगों जो है उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि तमाम सयाहों को होटलों में फ्री रखा है, इनको तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है, उनको तब, लेकिन कब तक वहां पर वो रहेंगे? उनके जो यहाँ पर फैमिलीज है लाहौर, कराची वगैरह, वो काफी टेंशन में, और वो बार बार कहते हैं कि हमारे लोगों को निकाल दिया जाए। फोन करते हैं लोगों को, यहाँ की जो लोग हैं मुतासिरीन है, जो मुयसर है, वो भी फोन करते हैं कि खुदारा हमें निकाल दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।